जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी शहर के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ की जाती है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले की बरकत से हम घर बैठे बहुत सारे मसाइल सीखने में कामयाब हो जाते हैं। आप तवज्जो के साथ सिलसिला देखें, इसके अहम मदनी फूल तहरीर करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। आइए हम कॉल्स को सिलसिले में शामिल करते हैं। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में मेरा सवाल ये है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हों और नमाज के अंदर कोई आयत पढ़ रहे हों और वो जहन से निकल जाए यानी भूल जाए, तो इस सूरत में क्या करें? बड़े मेहरबानी जवाब इरशाद। जी, जो आयत पढ़ लेते अगर भूल जाते हैं तो उस सूरत में क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये किया कि नमाज पढ़ने के दौरान क़िराअत करते हुए आयत भूल गए, बाज़ औक़ात वो आगे याद नहीं आ रहा होता, तो ऐसी सूरत में अगर बक़द्र वाजिब क़िराअत कर ली है, यानी अलहम शरीफ पूरी पढ़ ली, इसके साथ 3 छोटी आयतों का मिलाना जो बड़ी एक आयत के बराबर हो, जी वो वाजिब है। अगर बक़द्र वाजिब उसने क़िराअत कर ली है तो अगर आगे उसको नहीं आ रहा तो फ़ौरन रुकू में चला जाए, ठीक है। और अगर उसने जो है बक़द्र वाजिब क़िराअत नहीं की, जैसे अब सूरत पढ़ना शुरू की थी, एक आयत पढ़ी और वो भूल गया, तो ऐसी सूरत में वो दूसरी सूरत की तरफ भी मुंतकिल हो सकता है, ठीक है। और अगर सूरत या आयत सोचने में इतना वक्त गुजर गया कि 3 सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार, इतना वक्त ठहरा, खामोश खड़ा रहा, कोई आयत उसको याद नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में उस पर सदा सौ भी वाजिब होगा, नमाज के एंड में जो है से सदा सौ करना होगा। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने हमें जवाब इरशाद फरमाया कि अगर सूरत भूल जाएं तो किस तरह वो नमाज को अपने जारी रखेंगे, सजदा सहूफ की क्या सूरत होगी, इसको भी बयान किया गया। जी, अगली कॉल। मेरा ये सवाल है कि इस महीने में तामीर का काम शुरू करना चाहिए या नहीं, सफ़र करना चाहिए या नहीं? बात जी, क्या इरशाद फरमाएंगे? सफ़र के महीने के हवाले से बात कर रहे हैं कि सफ़र के महीने से कोई काम शुरू करना चाहिए, कोई हरज नहीं है। देखें, सफ़र का महीना हो, कोई भी महीना हो, उसमें आप काम यानी घर की तामीरात वगैरह करनी है, आप वो कर सकते हैं। इसी तरह कोई सफ़र वगैरह आपने ज़रूरतन करना है, उसमें भी शरन कोई हरज नहीं है, कोई ममानत नहीं है, ठीक है। जी, अगली कॉल। मतलब ये पूछा था कि दौरान नमाज अगर हम तीसरी रकात में भूल के दोनों तरफ सलाम कर दिया है और याद है कि अभी एक रकात छुट्टी, लेकिन दोनों तरफ हमने सलाम फेर दिया है, क्या हम नमाज को दोबारा किस तरह जारी रख सकते हैं? सलाम फेर दिया तीसरी रकात में दोनों तरफ, 4 रकात वाली नमाज पढ़नी थी और तीसरी रकात में भूल कर फेर दिया, अगर अगरचे दोनों तरफ सलाम फेर दिया है और फ़ौरन याद आ गया तो खड़ा हो जाए और नमाज मुकम्मल करे और आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो है सलाम फेरने के बाद जो है वो किसी से बातों में लग गया, इन नमाज के मुनाफी कोई ऐसा फ़ेल पाया गया, तो ऐसी सूरत में जो है नमाज दोबारा लौटानी होगी। अगर ऐसा नहीं था, सलाम फेरती फ़ौरन याद आ गया और फिर वो खड़ा हो गया और चौथी रकात मुकम्मल करके आखिर में सजदा सहव कर ली,
کر لیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. مزید کال. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو عشر کے پیسے ہوتے ہیں، عشر کی رقم ہوتی ہے، یہ بندہ اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتا ہے جو غریب ہو؟ رہنمائی فرما دیں. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غریب سے مراد اگر فقیر شرعی ہے کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے تو پھر قریبی رشتہ دار کو دینا افضل اور اولا ہے کہ اس میں ایک تو مستحق کو عشر دینا ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی پایا جاتا ہے. تو بس چند شرائط ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے. ان کا لحاظ رکھتے ہوئے عشر جو ہے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں کہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے وہ ہاشمی نہ ہو، یعنی سادات کرام میں سے نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ نہ تو وہ آپ کی اپنی اولاد میں سے ہو نہ ہی والدین میں سے ہو. تو نہ وہ ہاشمی ہے، نہ اولاد میں سے ہے، اور پھر نہ والدین میں سے ہے، اور پھر یہ کہ وہ شرعی فقیر ہو، غنی نہ ہو. تو ان صورتوں میں جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگا بھتیجا ہے، سگا بھانجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور یوں ہی ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے. جی بہت پیارا جواب ملا. اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے حضور یہ رہنمائی فرما دیں کہ میرا پیشہ ڈرائیور ہے اور جس کمپنی میں کام کرتے ہیں حضور اس کیمپ سے شرعی سفر کے لیے نکلتے رہتے ہیں، لیکن جب کیمپ میں واپس آتے ہیں تو پھر حضور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 15 دن کیمپ میں رکنا ہے یا نہیں رکنا. بسا اوقات 2-3 مہینے تک بھی سفر نہیں ہوتا اور بسا اوقات 15 دن کے اندر اندر ہی پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے میں رہنمائی فرما دیں کہ کیمپ میں کون سی نماز ادا کریں گے کیمپ میں رہتے ہوئے جب کنفرم نہ ہو کہ ادھر 15 دن رکنا ہے یا نہیں رکنا. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں بنیں گی. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ملازم ہے، اب یہ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیمپ میں جو ہے کتنی دن ہم نے ٹھہرنا ہے. وہ اگر ان کو بتا دیتے ہیں تو اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل میں چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں پھر وہ مسافر ہوں گے. یا اگر کیمپ والوں سے پوچھ لیں، انہوں نے کہہ دیا 15 دن یا اس کے بعد ہم نے جانا ہے، یعنی کم سے کم 15 دن تو ہم نے ٹھہرنا ہی ہے، اس کے بعد جانا ہے، اگر یہ معلوم ہو جاتا تو اس صورت میں تو وہ جو ہے مقیم ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کبھی بھی کام کوئی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہوں گے. ٹھیک ہے، بھلے کتنے ہی ماہ گزر جائیں. جی اگلی کال. اگر انسان جنگل میں ہو، اسے نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کس سائڈ پہ ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، ٹرین میں سفر ہے اور ایسے مقام سے گزر رہا ہے. اب انہوں نے جنگل کے حوالے سے پوچھا، جی تو ظاہر جنگل میں نہ کوئی مساجد ہوتی ہیں، نہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بتا سکیں. صحیح. اگر واقعی ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ نہ قریب کوئی مساجد ہے، نہ کوئی وہاں بتانے والا ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تحری کرے. صحیح. یعنی سوچ و بچار کرے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد کوئی آلات وغیرہ ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے. اس طرح کا کوئی آلہ بھی نہیں ہے صحیح جو قبلہ سمت جو ہے معلوم کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا. صحیح. تو جس طرف ذہن اس کا جمتا ہے کہ یہاں قبلہ ہوگا تو اس طرف وہ رک کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی یا کسی نے بتا دیا بھائی تم نے تو غلط جگہ پڑھی تھی، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جس وقت اس نے نماز پڑھی اس کو کوئی نہ بتانے والا تھا، نہ ایسے کوئی آلات تھے، نہ کوئی ذریعہ تھا. اس نے تحری کر کے نماز پڑھ لی، جس طرف ذہن اس کا جمع اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے مقام پر ہیں جہاں پر قبلہ کا تعین نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو تحری کے حوالے سے حکم ہمیں بتایا گیا. جی اگلی کال لیں گے. میں مولانا شریف اتاری کولار ہند سے. کیا 13 تیزیاں کو ساس اور بہو ایک گھر میں نہیں رہ سکتے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. اللہ اللہ. 13 تیزی. دوسرا یہ سوال آیا، پہلے تو سفر کے مہینے میں جو ہے وہ سفر اور تعمیرات کے حوالے سے تھا. اب یہ 13 تیزی اصل میں وہ سفر کی جو شروع کی جو 13 تاریخیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں 13 تیزی. اور عمومی طور پہ 13 تیزی کے بعد ہی جو کچھ شادی بیاہ وغیرہ یہ معاملات کرنے ہوں تو یہ کرتے ہیں. تو اصل میں ان 13 تاریخ کو منحوس لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ لا سفر،
کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. دیکھیں وقت میں نحوست نہیں, صحیح, تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. صحیح. جو اصل نحوست گناہوں میں ہے, جو وقت گناہوں میں گزرا تو وہ وقت اس کے لیے نحوست ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا ہے تو وہ وقت جو اس کے لیے برکت ہوگا. صحیح. فی نفسی جو ہے کسی مہینے میں کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہے, تو لہذا یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ساس بہو رہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاید یہ ذہن میں ہوگا کہ رہیں گے تو ان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے, فساد ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے, خاص کر عورتیں یہ سمجھتی ہیں, تو صدقہ و خیرات کرتی ہیں. تو صدقہ و خیرات تو ویسے ہی کرنا چاہیے, اچھی بات ہے کہ آفتوں بلاؤں کو دور کرتا ہے صدقہ و خیرات, لیکن سفر کے مہینوں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں شادی بیاہ کرنا بھی بالکل جائز ہے, جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے, اور اس کے علاوہ دیگر جو جائز تقریبات کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں 1-2 ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. منگنی ہو گئی اور 4 سال ہو گئے منگنی کو, لیکن پتہ یہ چلا کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا, تو کیا منگنی توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں منگنی جو ہے یہ ایک وعدہ ہے. ٹھیک ہے. وعدے والی صورت ہے, اور یہ بعید بات ہے کہ 4 سال کے بعد پتہ چلا. صحیح. یہ نہ ہو کہ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہو اور در حقیقت مسئلہ کچھ اور ہو کہ ویسی اب کرنے کو وہاں دل نہیں چاہ رہا, ایک مسئلہ یا بیان کر دی کہ بھائی یہ ایسا ہے. چلے سوال کو رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا, بعد میں معلوم ہوا ہے, تو ان کو سمجھانے کی اولاً کوشش کی جائے. یعنی جو لڑکی کے والد ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں وہ ان پر انفرادی کوشش کریں, اسے سمجھائیں, نماز کی طرف راغب کریں. اگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا اور جو ہے دیگر گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو ایسی جگہ جو ہے نکاح نہ کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, مزید کالس لیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو فالتو سامان گھر میں رکھا ہوتا ہے جو کہ کام میں نہیں آتا, کیا وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار ہوگا؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کا جو زائد سامان ہے, زائد از ضرورت, تو یہ زکوٰۃ کے نصاب میں تو شمار نہیں ہوگا, البتہ قربانی کے نصاب میں اور فطرے کے نصاب میں شمار ہو جائے گا. اور یوں ہی اس کی وجہ سے آدمی غنی بھی ہو جائے گا اور وہ شرعی فقیر بھی نہیں رہے گا, بشرط یہ کہ جو نصاب کی قیمت ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت سے وہ زائد قیمت والا ہو. لیکن اس کے اندر یہ ضرور دیکھا جائے کہ اس سامان کا مالک کون ہے. عمومی طور پہ سامان بیوی کا ہوتا ہے, زوجہ کا ہوتا ہے, شوہر سمجھتا ہے کہ سارا سامان میرا ہے, تو جو سامان کا مالک ہے اس کی وجہ سے غنی وہ ہوگا, نہ کہ گھر کا سربراہ غنی ہو جائے گا. اب شوہر جو ہے, مرد ہے, وہ گھر کا سربراہ ہے, لیکن اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں جو ہے ایک بائک ہے جسے وہ چلاتا ہے, ضرورت کے کپڑے ہیں جو وہ پہنتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سیلری ہے تو وہ اس کے استعمال میں ہوتی ہے, گھر پہ خرچ ہو جاتی ہے, اور بلکہ کسی سے قرض لینے کی بجائے کچھ ہزار کا وہ دیگر اپنے دوستوں کا, عزیز رشتہ داروں کا مقروض ہے. اب سامان جو ہے وہ بیوی کا ہے, زوجہ کا ہے, جہیز میں لے کے آئی ہے, تو اب اس زائد از ضرورت سامان کی وجہ سے وہ گھر کا جو سربراہ ہے, شوہر ہے, یہ غنی نہیں ہوگا, بلکہ وہ اسلامی بہن غنی ہوگی جو زوجہ ہیں, جو سامان کی مالک ہیں. اور زکوٰۃ لینے دینے کے اعتبار سے, قربانی واجب ہونے کے اعتبار سے بھی زوجہ کو ہی دیکھا جائے گا. ہاں اگر مرد کا سامان ہے, جس طرح اس نے 2 بائکیں رکھی ہوئی ہیں, ایک ضرورت میں ایک زائدہ ضرورت ہے, یا گھر کا سامان ہی آدمی کا ہے, تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ جو زائدہ ضرورت سامان ہے وہ بقدر نصاب ہے, نصاب کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے, تو وہ آدمی غنی سمجھا جائے گا اور اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی, فطرہ بھی واجب ہو جائے گا, اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی ناجائز ہو جائے گا. البتہ اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ جو ہے اموال مخصوصہ میں ہے, جیسے کہ سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ, پرائز بونڈ وغیرہ جو کہ اموال نامی ہے. اسی طرح سائمہ جانور یعنی چرائی کے جانور, یہ چیزیں اگر بقدر نصاب پائی جاتی ہیں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کے علاوہ بقیہ جو سامان ہے جو اموال نامیہ میں شمار نہیں کیا جاتا, یہ جتنا ہی کیوں نہ ہو ان کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اگرچہ آدمی غنی ہو جاتا ہے, قربانی واجب ہو جاتی ہے, صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے, زکوٰۃ بہرحال ان سے فرض نہیں.
جی بہت پیارا جواب دیا. مزید کال. میرا نام محمد قاسم ہے, میں صادقہ باب سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ میں نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ بھئی جو تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہو, تو ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو راستے میں ہماری آنکھ میں کوئی چیز لگ جاتی ہے, کوئی کچرا آ جاتا ہے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بھی پانی نکلتا ہے, تو کیا وہ بھی ناپاک ہوگا یا نہیں؟ جی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. جیسے بعض اوقات ویسے ہی کچرا چلا جاتا ہے, آدمی آنکھوں کو ملتا ہے تو اس وجہ سے پانی نکل آتا ہے, تو اس وہ پانی ناپاک نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کال. صاحب کی بارگاہ میری عرض یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے فرضوں کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر مسجد سے نکل جاتے ہیں, اور پہلے تو یہ نوجوان ہی نکلتے تھے, لیکن اب تو ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نوجوان کیا تو سنجیدہ کیا تو سب یہ سلسلہ بن رہا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد چلے جاتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز جمعہ میں سنتیں کتنی موقدہ ہوتی ہیں یا ساری غیر موقدہ ہیں؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ المیہ تو ہے, اس طرح دیکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نمازیں پڑھنے کا, نوافل پڑھنے کا اور سنن پڑھنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. جمعے کی نماز میں جو سنن مؤکدہ ہیں یہ 8 ہیں. 4 سنت پہلے, سنت قبلیہ, اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں, اور 2 فرضوں کے بعد پھر 4 سنت بعدیہ, 4 رکعت سنت بعدیہ, یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں, اور ان کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. صحیح. تو جمعے کی نماز میں کل 8 رکعتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں, 4 فرائض سے پہلے والی اور 4 فرائض کے بعد والی. اور سنن کے بارے میں افضل یہ ہے کہ سنن وغیرہ جو بھی ہیں, نوافل وغیرہ بھی جو ہیں, یہ گھر میں پڑھے جائیں کہ یہ افضل ہیں اور اولا ہے. لیکن اس آدمی کے لیے افضل ہے کہ جو گھر میں پڑھ سکتا ہو, جس کو پتہ ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو رستے میں مجھے کوئی آدمی مل جائے گا, دوست مل جائے گا, اس کے ساتھ گپوں میں مصروف ہو جاؤں گا, گفتگو میں مصروف ہو جاؤں گا اور میری سنتیں ضائع ہو جائیں گی. تو پھر اس کو یہی چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی اپنی سنتیں ادا کرے, نماز مکمل کرے اور نوافل بھی مسجد ہی میں پڑھے, اس کے بعد پھر وہ مسجد سے باہر نکلے. تو اور جس کو یہ قدرت ہے, جس کی عادت ہے کہ وہ نوافل وغیرہ اور سنن گھر میں پڑھاتا ہے, تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی پڑھے, کہ جو سنت قبلیہ گھر سے پڑھ کر مسجد جائے اور فرائض مسجد میں پڑھے, اور اس کے بعد گھر آ کر بقیہ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے. ایک تعداد ہے جو نکل جاتی ہے, پڑھتی ہی نہیں ہے, تو جو سنت موقدہ کے ترک عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کا جو ترک ہے یہ اساءت ہے, اور اس کی عادت بنا لینا یہ انتہائی برا ہے اور گناہ ہے, اور اس میں شفاعت سے محرومی ہے. کہ جو سنت ترک کرنے پر جو شفاعت سے محروم ہونے کی جو وعید ہے یہ سنت مؤکدہ پر ہے, کہ جو سنت مؤکدہ کو بلا عذر ترک کرے گا اور اس کی عادت بنائے گا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے. اور آپ کی شفاعت سے محرومی بہت بڑی چیز ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اپنے اعمال کے سبب سے بخشا جاؤں گا. مغفرت کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوئی اور اللہ کے رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شفاعت نہ کی تو ہم بہت برے پھنس جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جہنم کا شکار ہو جائیں. تو سنتیں ان کو ترک کرنے کی ہرگز عادت نہیں بنانی چاہیے. ہاں اگر کوئی عذر ہے اور احیاناً ترک کر دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ترک کی عادت بنا لی تو یہ اساءت ہے اور گناہ گار بھی ہوگا. نتیجہ کے ناظرین, ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جو جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن فرض پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور گھر پہ یا دکان پہ بھی نہیں پڑھتے, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ سنت مؤکدہ کی ترک کی عادت جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, ایسی بس عادت بنا لی ہے, تو یہ گناہ بھی ہے اور اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محرومی بھی ہے, جو کہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور اللہ نہ کرے شفاعت ہی نہیں ملی تو پھر جنت میں داخلہ کس طرح ہوگا. تو اس لیے ذرا سی سستی غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنے بڑے بار میں ڈالنا یہ سخت محرومی ہوگی. تو کوشش فرمائے, جب ویسے جمعے کے فضائل اپنی جگہ کتنے ہیں
تو ایک اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کیا جائے، اس میں تمام سنت نوافل پڑھے جائیں، تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں مفتی صاحب، ایک دو ایس ایم ایس مزید ہم شامل کریں گے۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو پیر صاحب جن کا وصال ہو جائے تو کیا ان سے بھی بیعت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ان سے بیعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ان کے جو خلیفہ ہیں جی ان کے ذریعے سے جو ہے بیعت کی جا سکتی ہے۔ جیسے خلیفہ سے بیعت ہم کر لیتے ہیں، جیسے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوتے ہیں تو ان کے خلیفہ کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں، آگے جو ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جاتے ہیں، تو اس طرح کسی کے ذریعے سے بن سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے مزمل بھائی ہیں، پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دانت جو ہم لگواتے ہیں آرٹیفیشل دانت، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جب انتقال ہو جائے تو اس کو نکالا جائے یا؟ جو دانت لگوائے جاتے ہیں عمومی طور پہ وہ فکس ہوتے ہیں بالکل، ٹھیک ہے، تو لگوانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور لگوانے کی صورت میں وضو غسل وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اب اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب نکالنے کے لیے ظاہر ہے پھر وہ اس کے لیے اس کو تکلیف ہوگی۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں بالکل آرام سے نکل جاتے ہیں، ظاہر سوال جو انہوں نے کیا وہ بالکل فکس ہو جاتے ہیں، تو پھر اب ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ سونے اور چاندی کا دانت اس صورت میں بھی نہیں نکالا جائے گا، ظاہر ہے اس صورت میں جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث لگانے میں شرم سونے اور چاندی کا جائز ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں حیدر علی بات کر رہا ہوں بھائی فروغ پتوڑی سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عشر ہے، یہ جو ٹھیکے کی زمین ہوتی ہے یا مطلب وہ ٹھیکے کے پہ لے کے نا جو سالانہ ٹھیکہ 40,000 روپیہ دیتے ہیں، تو پانی ٹیوبل کا ہوتا ہے جو بل دیتے ہیں، تو اس پہ عشر وہی کیا ہوگا؟ یا جو پوری فصل کا خرچہ ہے وہ اس کا نکال کے یا سمیت؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے پانی ملتا ہے فری میں جو ہوتا ہے، کچھ پانی خریدا بھی جاتا ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے اصل جو سوال کیا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے جی تو وہ نکالا جائے، تو خرچہ نہیں نکالا جائے گا۔ صحیح، اصل جو عشر ہوتا ہے وہ پیداوار کا ہوتا ہے، پیداوار کا جو مالک ہوگا عشر اسی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیکے پہ جس نے دیا ہے تو وہ پیداوار کا مالک نہیں ہوتا، اگرچہ مالک زمین ہوتا ہے لیکن پیداوار کا مالک وہی کاشتکار ہوتا ہے، تو اس پر تو نہیں ہے، لیکن جو پیداوار کا مالک ہے، کاشتکار ہے، اس پر جو ہے کل پیداوار پر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا، اور اس میں اخراجات قرض وغیرہ نہیں نکالے جائیں گے، بغیر نکالے کل پیداوار میں سے ہی عشر دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حج کا احرام مکہ ایئرپورٹ پر جا کر باندھا، اسے علم نہیں تھا کہ کہاں سے باندھا جاتا ہے، تو اس صورت میں اب وہ کیا کرے؟ جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مکہ ایئرپورٹ سے حج کا احرام باندھا جی، مکہ ایئرپورٹ سے حج کا احرام باندھنے پر ان پر دم واجب ہو جائے گا، اور اب ان کو دم ہی دینا پڑے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ مکہ ایئرپورٹ پر اترے تو یہاں سے احرام باندھنے کی بجائے یہ قریبی میقات پر چلے جاتے ہیں۔ قریبی میقات جو ہے مکہ میں سب سے قریبی میقات طائف ہے، طائف کی میقات پر چلے جاتے اور وہاں سے پھر احرام باندھ کر دوبارہ حرم میں داخل ہوتے تو ان پر سے یہ دم ساکت ہو جاتا، ورنہ پھر کوئی بھی اور میقات ہے وہاں چلے جاتے، جدہ شریف والی میقات ہے وہاں چلے جاتے، وہاں سے احرام باندھ کر آتے تو دم ساکت ہو جاتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے مکہ سے حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو ان پر دم لازم آ جائے گا۔ جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال پتہ کرنا ہے نماز کے بارے میں۔ سوال یہ حضور کہ اپنا جو ہے نا ہم سفر کرتے ہیں، جیسے ہم باب المدینہ جاتے ہیں یہاں سے، تو ٹرین میں جو ہے وہ نماز ہوگی، جو ترغیب ہوتی ہے وہ کس طرح چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس بارے میں معلومات لینی ہے۔ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اول تو ٹرین میں اگر چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لیں تو فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کا اس پر ہی ہے کہ فرض، وتر اور سنت فجر یہ چلتی گاڑی چلتی ٹرین میں نہیں ہوں گی، باقی نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یا تو ٹرین رکی ہوئی ہو یا نیچے اتر کر پڑھی جائے، لیکن اگر بمجبوری چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لی، یعنی وقت جا رہا تھا اور ٹرین نہیں رک رہی،
تو اس صورت میں بھی قبلے کا تعین کر کے، اب تو قبلے کا تعین کرنا بہت مشکل نہیں جو ہے وہ آسان ہو گیا، آسان کہ آلات وغیرہ موبائل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے اپلیکیشن قبلہ کس طرف ہے، تو قبلے کا تعین کر کے باقاعدہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز اس نے پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس نے چلتی گاڑی میں چلتی ٹرین میں نماز پڑھی ہے، فرض وتر اور سنت فجر یہ بمجبوری اگر چلتی ٹرین میں پڑھ لی ہے تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ جی اگلی کال۔ جی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کی صف کہاں بنائی جائے؟ اکثر بعض بچے صف کے بروں کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے باقیوں کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ چھوٹے بچے سے جو ہے صف میں ایک خلل پیدا ہو جاتی ہے۔ جی مفتی صاحب نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، بچوں کی صف کہاں بنائی جائے؟ چھوٹے بچے ہیں تو ان کی صف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے بعد بنائی جائے، تو مردوں کے صف کے بعد ان کی صف بنائی جائے گی۔ البتہ ایک آدھ بچہ ہے، ایک یا دو بچے ہیں اور وہ سمجھدار ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، جیسے کہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچے ہیں اور 7-8 سال کے ہیں، نماز صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں، تو یہ مردوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان سے کوئی انقطاع صف لازم نہیں آئے گا۔ صحیح، ایسے بچوں کی نماز بالکل صحیح ہے، کامل ہے، ان کو صف میں سے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور ان کی نماز کو توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی بچے کو دیکھا کہ وہ صف میں کھڑے ہیں تو کھینچ کے پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ کھینچ کے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا ناسمجھ بچہ ہے تو ناسمجھ بچے کی چونکہ نماز نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے انقطاع صف ہو رہا ہے، تو اس کو کھینچ کر پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ایسے نہ کھینچا جائے کہ جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو، پیار محبت سے کھینچ کے پیچھے کر دیا جائے، پچھلے صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو ایک یا دو بچے ہیں تو وہ مردوں کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ بچے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کی صف کے پیچھے ان کی صف بنائی جائے۔ لیکن یہ ایک دو سمجھدار بچے اگر مردوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور صحیح طور پر نماز پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے کوئی انقطاع صف لازم نہیں آئے گی اور مردوں کی نماز میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں آئے گی۔ سلسلے میں آخری کال ہم شامل کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قسم ہوتی ہے، یہ قرآن کی قسم اگر کوئی اٹھا لے اور پھر وہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ جی قسم کا کفارہ، دیکھیں قرآن پاک کی قسم اٹھانے سے بھی قسم ہو جاتی ہے، اور کسی نے کوئی کام مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، قسم توڑ دی، تو قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، یا ان کو کپڑے پہنائے۔ رقم دینا چاہتا ہے تو 10 فطرے کی رقم 10 مسکینوں کو دے دے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دونوں مفتیان کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا